आज का जो मौजू है वो थोड़ा हटके है। तबीयत और मिजाज के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा सा हटके भी होगा। आज हम लफ्ज़ एस्केप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, अरबी में हमारे पास मकसूर लफ्ज़ है फ़िरार। फ़े के नीचे ज़ेर है। अरबी से जो तलफ़्फ़ुज़ आया है उसको फ़िरार कहा जाता है। मतलब उसका भी यही है, भागना, एस्केप करना। फ़ारसी कुल असल जो लफ्ज़ है वो फ़रार है। वो फ़तह है, उसके ऊपर ज़बर है। सिर्फ ये आप ज़हन में रखें कि अगर आपकी ज़बान पे फ़िरार आता है तो फ़िरार भी कर लें, लेकिन पंजाबी और उर्दू में फ़रार है। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि यार फ़लाँ बंदा फ़रार हो गया, तो उसमें भी ज़बर ही आती है। तो मैं भी अगर बोलते हुए कहीं फ़िरार कह दूँ या फ़रार कह दूँ, तो मतलब एक ही होगा। ये जो लफ्ज़ फ़िरार है, अगर आप गूगल पे इसकी कभी सर्च करें तो इसके ऊपर माहिर नफ्सियात ने किताबें लिखी हुई हैं। इसका एक फ़लसफ़ा है, इसके बारे में मज़ाहिब जो हैं वो भी अपने अंदाज में बात करते हैं। हम इसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। क्या हम वाक़ई मफ़रूर हैं? फ़रार होता क्या है? मफ़रूर हयात किसको कहते हैं? हम फ़रार जब इख्तियार करते हैं, राह फ़रार, तो दरअसल हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, कोई समाजी पाबंदियाँ हैं, कोई मसलत होती है? हम जहालत में ऐसा करते हैं, लालच में ऐसा करते हैं, किसी के कहने पर ऐसा करते हैं, या ऐसे ही कर देते हैं। तो मैं ज़िंदगी में अक्सर इस पहलू पे सोचा करता हूँ। पहले भी सोचा करता था कि कहीं मैं मफ़रूर तो नहीं हूँ। तो मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी के मैं अपनी मिसाल देता हूँ। बचपन से जवानी तक बहुत सारे ऐसे पहलू नज़र आए जिसमें मुझे घर के माहौल और समाज के अंदर भी वो फ़रारियत नज़र आई, एस्केपिस्ट वाली कैफ़ियत नज़र आई। हमें फ़रार सिखाया गया, कदम-कदम पे हमें फ़रार सिखाया जाता है। हकीकतों से फ़रार की राह हमें सिखाई जाती है। यानी एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है जो हमें नज़र आ रही है, हमारे सामने है, और हम उस हकीकत को छोड़कर, जो हकीकत है, उसको छोड़कर हम अफ़सानों में राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात में राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। हम ख्वाबों की दुनिया में जाना चाहते हैं। हम या माज़ी के कब्रिस्तानों के मजावर बनना चाहते हैं या मुस्तक़बिल के खुशकुन तसव्वुरात में खो जाना चाहते हैं। ये फ़रार ज़्यादातर उन ख़ित्तों में नज़र आया जहाँ महरूमियाँ ज़्यादा थीं। मैं आपको अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। इंसान के लिए सबसे आसान रास्ता होता है कि वो कबूतर की तरह आँखें बंद कर ले। कबूतर भी फ़रार हासिल करता है उस हकीकत से जो बिल्ली की शक्ल में उसके सामने बैठी है। लेकिन वो आँखें बंद करके ये समझता है कि बिल्ली चली गई है। हम भी दरअसल ऐसा ही करते हैं, हम भी मफ़रूर हैं, कहीं न कहीं। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आपने ज़िंदगी के किस-किस मुकाम पर, किस-किस मोड़ पर, किस-किस तरीके से ज़िंदगी की हकीकतों से राह फ़रार इख्तियार की। आप भी मफ़रूर हुए होंगे। हम वालिदैन होते हैं तो हम बच्चों के बारे में सच बोलते हुए राह फ़रार इख्तियार करते हैं। जब हम औलाद होते हैं तो हम अपने माँ-बाप के बारे में सच बोलते हुए राह फ़रार इख्तियार करते हैं। हम अपने समाज में फैली हुई महरूमियों को, गुनाह को, या जितनी भी आलूदगियाँ हो सकती हैं नज़रियाती तौर पर, उनको देखते हुए भी कान, आँखें बंद करके, अक्ल के दरवाज़े बंद करके राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि इस दुनिया से फ़रार हासिल करेंगे, मुक्ति हासिल करेंगे, या अ, निर्वाण हासिल करेंगे, किसी ऐसे ज्ञान में चले जाएँगे, जिससे हमें निजात मिल जाएगी। तो ये दरअसल कैफ़ियत होती है फ़रार की कैफ़ियत। मैं इसको दीन के साथ भी देखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ताकि आप इस मौज़ू की अहमियत को समझ आएँ। हमें ज़िंदगी ने मफ़रूर क्यों बनाया है? अगर हम मुड़ के देखें तो हमारे समाजी रवैयों के अंदर, हमारी महरूमियों के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अगर लोगों के सामने आ जाएँ,
तो शायद ये मुआशरा उसको बर्दाश्त ना कर सके। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास ये चले यहाँ पे ये एक तस्बीह है। तस्बीह मैंने हाथ में पकड़ ली है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब इसकी मुख्तलिफ ताबीरात हो सकती हैं, मुख्तलिफ ताबीरात हो सकती हैं। नंबर एक, या तो मैं वाकई एक इंसान हूँ जो तस्बीह पढ़ता है, नेक इंसान हूँ, और आदतन मेरी आदत बनी हुई है और मैंने तस्बीह पकड़ के बेख्तियार उठा ली है, या मैं चाहता हूँ कि मैं नेक नजर आऊं। मुझे पता है कि जो देखने वाले हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा कि सर तो बहुत नेक इंसान है, तस्बीह पकड़ी हुई थी। इसकी आप एक और ताबीर भी कर सकते हैं। जिसने फतवा लगाना है वो तस्बीह को देखेगा, फिर मुझे देखेगा और वो कहेगा कि ये तो कुछ जोड़ नहीं बनता आपस में। तो जिसने ताबीर करनी है उसकी नजर से नजारा बदल जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिसने ताबीर करनी है वो हालत फरार में है या फरार में नहीं है, तो बात की मानवियत बदल जाएगी, मीनिंग्स बदल जाएंगे। मैं जब मानवियत का लफ्ज बोलूं तो आप समझें कि मीनिंग्स का इशारा है उसके अंदर। वर्ड और मीनिंग, लफ्ज होता है उसका मानी होता है, तो मानवियत जरा अदबी इस्तिलाह है। तो अब इस एक तस्वीर को पकड़ने से बहुत सारे अल्फाज आपकी जहन में गर्दिश करने लगेंगे। सर ने ये तस्बीह पकड़ी हुई है तो इसका ये मतलब है। अब तस्बीह भी राह फरार हो सकती है, तस्बीह रखना भी राह फरार हो सकता है। ये मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। हम इस बहस में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ उन चीज़ों की तरफ जाने से जहाँ पे नंगी तारें हैं, शॉर्ट सर्किटिंग का ख़तरा होता है। तो मैं, चूँकि मुझे पता है कि वर्सटिलिटी के साथ सुनने वाले मौजूद होते हैं जहन, तो हर इंसान चूँकि अपने माहौल से उठ के आया होता है और जिस नज़र से वो देखता है नज़ारा उसको वैसे ही ताबीरात पेश करता है, और फिर उसको जो समझ आती है वो यही समझता है जो उसको समझ आ रही है कि मेरी समझ सबसे आला और अफजल है, और सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसकी समझ में कहीं खलल है, और जो सामने बैठा हुआ है शायद वो भी यही सोच रहा हो। तो एस्केपिस्ट के ऊपर थोड़ा सा आज हम गौर करेंगे। हालत फरार, मफरूर हो जाने की कैफियत हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से अप्लाई हो रही है, और अगर हम इससे बच जाएं और ग्राउंड रियलिटीज़ का सामना करें तो हम किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अब हमारे सामने एक निज़ाम की हकीकत है, ये जो राइज निज़ाम है इसकी एक हकीकत है, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर और बाज़ मजबूरियों की बिना पर हमने उस राइज निज़ाम के कभी पहलुओं से राह फरार इख्तियार कर रखी है, जानते हुए भी कि ये सकम है, हम आंखें चुराते हैं। तो अगर हम हकायक से आंखें चुराएंगे तो कसूर हमारा है, अगर आप सिर्फ ख्वाबों में खोए रहेंगे तो कसूर आपका है, अगर जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशात के ताबे हो जाएगी तो कसूर जिंदगी का है, क्योंकि उसने हकीकतों को नहीं देखा। जिंदगी में जितने लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग कामयाब हुए हैं, वो हकीकतों का सामना करके कामयाब हुए हैं। ख्वाब उन्होंने भी देखे, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो अमली तौर पर उनके पास असबाब थे उनको बरूएकार लाते हुए उन्होंने राह फरार इख्तियार नहीं की, बल्कि हकीकत के साथ अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो चल पड़े। क्योंकि अगर आप किसी ख्वाब की दुनिया में ही रहना चाहेंगे तो जब आंख खुलेगी आपके ख्वाब टूट जाएंगे और आपके अपने ख्वाबों की किरचियां आपके उस वजूद में खुब जाएंगी जो वजूद एक बहुत बड़ी हकीकत है। जवानी में अक्सर ऐसा होता है, इंसान ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। जैसे मुख्तलिफ मैगजीन्स होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, फिक्शन है, कहानियां हैं, मूवीज में इंसान चला जाता है, मूवीज की दुनिया में गुम हो जाता है, सॉन्ग्स की दुनिया में गुम हो जाता है, वीडियो गेम्स की दुनिया में गुम हो जाता है। ये जो गेमिंग का एक शौक है या पैशन आप कह लें इसको, या एडिक्शन कह लें, इसके पीछे भी ये हालत फरार ही चल रही होती है। उसकी वजह यह है कि बाहर के जो फैले हुए तल हकायक हैं
وہ والدین کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کی اولادیں باہر جائیں. ایک تو گراؤنڈ کم ہو گئے، اور اگر گراؤنڈ ہیں بھی تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی اولاد بگڑ جائے گی. تو اس وجہ سے جب وہ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، بچے بند ہو جاتے ہیں، تو اس جمود کو توڑنے کے لیے وہ ایک اپنی دنیا کریٹ کرتے ہیں، جیسے پب جی ہو گیا یا کوئی بھی ایسی گیم ہو سکتی ہے. تو وہ اس گیم سے ایک آرٹیفیشل ماحول میں چلے جاتے ہیں. وہ دشمنوں کو گولیاں مارتے ہیں، اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایسکیپسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ فرار حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس حقیقت سے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے سماج میں پھیلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بہت پہلے چلے جائیں تو رہبانیت کی ایک شکل تھی. لوگ جنگلوں کا رخ کرتے تھے، صحراؤں میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں کی غاروں میں پناہ گزین ہو جاتے تھے. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے جسمانی اعضاء جو ہیں ان کو آختہ کاری کر لیتے تھے، اس کو کاٹ دیتے تھے کہ بس ختم کر دو اس کو. کچھ لوگ اپنے آپ کو بھوک دیتے تھے. تو جسم کی دنیا میں حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کچھ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی. اسلام نے اس بات سے بھی منع کر دیا. اسلام کی ٹوٹل تعلیمات، آپ قرآن کو لے لیں، احادیث کو لے لیں، یا فقہا کو، علماء کرام کو، جتنی بھی تعلیمات ہیں، اسلام سر تپاہ، سراسر، جہاں تک میں سمجھا ہوں، وہ عمل کا نصاب ہے، وہ حقیقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نصاب ہے. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی سٹڈی شیئر کر رہا ہوں یا اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں. زندگی مفرور لوگوں کو کچھ نہیں دیتی. مفرور لوگ مفرور انداز میں زندگی جیتے ہیں، دوسروں کے محتاج رہ کر زندگی گزارتے ہیں. جن لوگوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، حقیقتوں کا سامنا کیا انہوں نے. اور جب وہ حقیقتوں کا سامنا کر کے بلند ہوئے، بلکہ سر بلند ہوئے، تو پھر وہ وقت ضرور آیا کہ وہ خواب جو اس وقت اگر دیکھتے اور خوابوں میں پڑ جاتے تو وہ خواب ٹوٹ جاتے، لیکن اب وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ اپنے کوئی بھی خواب پورے کر سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ محنت کر کے بزنس میں، اپنی نارمل لائف کے اندر بھی اس مقام پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کبھی محض ایک خیال تھا، ایک خواب تھا. وجہ یہ تھی کہ جس دور میں جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، اس دور میں فرار حاصل کرنے والے ناکام رہ جایا کرتے ہیں. تو اس لیے راہ فرار سے بچا کریں. یہ جو گریز کی راہ ہے نا، گریز، اوائڈ کرنے والی، کہ بھائی زندگی جینی ہے اور زندگی جینا بڑا مشکل کام ہے، تو اگر آپ فرار حاصل کریں گے، بہت سارے لوگ سوئسیڈل ہو جاتے ہیں. خودکشی فرار کی ایک شکل ہے کہ آپ زندگی کے جبر کا سامنا نہیں کر سکتے اور خود سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. لائیو سیشن میں نے کیا تھا ایک خودکشی کے اوپر. تو رہبانیت سے بھی اسلام نے روکا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر قسم کی مکتی کے لیے، نجات کے لیے، نروان کے لیے آپ لوگوں کو حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. اب حقیقتیں ہر سطح پہ بدل جاتی ہیں، ہر سماج کی سطح پہ کلاسز ہوتی ہیں نا بنی ہوئی. جو حقیقت جھگیوں میں ہے وہ حقیقت مکانوں میں نہیں ہوگی، جو مکانوں میں ہے وہ محلات میں نہیں ہوگی. یعنی ہر سڑک کی ایک اپنی حقیقت ہے، ہر سماج کی اپنی حقیقت ہے، عمر کے ہر حصے کی اپنی حقیقتیں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جو بدرجہ اتم موجود ہیں. گناہوں کی شکل میں آپ گناہ گننا شروع کر دیں. ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ لیکن ہم چونکہ مفرور تباہ ہیں، ایسکیپسٹ ہیں، ہم ان گناہوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ ایک آرٹیفیشل جذباتی ماحول میں رہیں، آرٹیفیشل جذباتی ماحول میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے، تو ہو کیا رہا ہے؟ 2020 تک جب ہم سٹیٹسٹکس کو چیک کرتے ہیں تو کرائم کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا ہے. اخلاق کی زبوں حالی، اخلاقیات کی زبوں حالی کہاں سے کہاں چلی گئی ہوئی ہے. وہ کہاں عروج تھا اور یہ کہاں پستی ہے.
ہر سال یہ فگرز بڑھ رہے ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اتنی مساجد، مدارس، علماء کرام، پیران کرام، اساتذہ کرام، دانشور، اور اتنے زبردست ماڈرن دور کے ریسورسز، کیا وجہ ہے کہ یہ جو اخلاقی زبوں حالی ہے یہ ڈھلوانی سفر رک نہیں رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم فرار حاصل کیے بیٹھے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم مفرور ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ماننے میں ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ جو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا، لہٰذا اس میں ایک تو وہ ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا اس ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ماں باپ یہ راہ فرار اختیار کریں کہ ان کے بچے ہمیشہ نیک رہیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ان کو، یا ہم یہ راہ فرار اختیار کریں کہ جرم کبھی ہوگا نہیں، تو یہ ایسکیپسٹ والی کیفیت آ جائے گی۔ ایسکیپسٹ، مفرور۔ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے، ہمارے سامنے حقیقتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم ان سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ میں ابھی اس تلخ وادی میں داخل نہیں ہوا جہاں شاید میرے اور آپ کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ صرف اپنی اپنی زندگیوں پہ آج غور کیجئے گا۔ جو ہم ہیں حقیقت میں، جو ہماری اندر کی شخصیت ہے، باطنی شخصیت، کیا ہم ظاہر میں بھی وہی ہیں جو ہم ہیں؟ کیا ہم ویسا ہی دکھتے ہیں، ویسا ہی نظر آتے ہیں، یا ہم صرف وہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں ہمارے مقاصد کی تکمیل میں آسانی ہوتی ہو؟ تو اگر انسان اب اس کے دو روپ ہو جاتے ہیں، مجھے اپنی خامیوں کا پتہ ہے، کمزوریوں کا پتہ ہے، نقائص کا پتہ ہے، عیوب کا پتہ ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور جب مجھے پتہ ہے تو میرے مالک کو پتہ ہے، وہ اللہ جو جانتا ہے، سمیع علیم ہے، اس کو میری ہر بات کا پتہ ہے، اس کو میرے بارے میں وہ بھی پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ، جو کسی کو نہیں پتہ، وہ جانتا ہے۔ تو اگر میں اپنی ذات میں، یہ تھوڑا سا شعوری منزل میں ہم داخل ہوں گے، ذات میں اگر میں ایسکیپسٹ ہو جاؤں، میں اپنی ذات میں فرار حاصل کروں، تو جو میری صلاحیت ہے اس کو سمجھے بغیر میں دعویٰ کروں گا، جو میری استعداد ہے یا قابلیت ہے اس کو سمجھے بغیر میں دعویٰ کروں گا، کلیم کروں گا کہ I can do this, I can do that، کلیم پیدا ہو جائے گا۔ کلیم کو جب تک ایویڈنس نہیں ملتی سائنٹیفک، وہ آرگومنٹ نہیں بنتا، آرگومنٹ نہیں بنے گا اور اس کی اپروول نہیں ہوگی تو وہ تھیوری نہیں بنے گی۔ تو ہمارے دعوے جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے بارے میں بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے سمجھتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہم اپنی کمزوریوں کو باہر کی دنیا میں طاقتور بنا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اندر سے جھوٹا ہوں، اگر میں اندر سے جھوٹا ہوں اور میں آپ سب لوگوں کو محفلوں کے اندر یہ چیختا رہوں، نمود و نمائش کرتا پھروں، ایڈورٹائزنگ کرتا رہوں، مارکیٹنگ کرتا رہوں کہ میں بڑا سچا انسان ہوں، تو اس مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ سے کیا میرے اندر کا جھوٹ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بلکہ بڑھ جائے گا۔ بلکہ یہ وقت آئے گا کہ میں چونکہ اپنے اندر کی گراؤنڈ ریئلٹی کو جو ذات میں ہے، سیلف کے اندر، دی ریئلٹی آف یور اون سیلف، میں چونکہ اس سے نظریں چرا رہا ہوں، لہٰذا عین ممکن ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کہ باہر کی دنیا میں کسی خاص موقع پہ جب کوئی خاص آزمائش آئے گی تو میرے اندر کی وہ جو ذات کا فرار ہوگا، میں چونکہ جھوٹ بولتا رہا ہوں، میں نے چونکہ مینوور کیا تھا، میں نے مینوپولیٹ کیا تھا اپنی پرسنالٹی کو، لفظوں میں دعوے کیے تھے، لہٰذا عین وقت پہ میں وہ ثابت نہیں کر سکوں گا جو میں کہتا رہا، عین وقت پہ میں وہ ثابت نہیں کر سکوں گا۔ یہاں تھوڑا سا اس کو روک کے ایک سائٹ پہ ایک جملہ دیکھ لیں کہ اکثر جوشیلی عمر کے فیصلے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اندر سے ایک جوش نکلا تھا وہ قائم رہنے والا تھا ہی نہیں. اس کا تعلق تھا عمر کے ایک خاص جذبے کے ساتھ، ایک خاص بایولوجیکل نیڈ کے ساتھ. وہ ضرورت پوری ہوئی، حیاتیاتی ضرورت، وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا. لہٰذا وہ جو شخصیت اس لمحے میں بنی تھی، ببلز، وہ بلبلوں والی کیفیت میں وہ بلبلے بیٹھ گئے. لہٰذا ہمارے اندر سے وہ رشتے کا جوش ختم ہو گیا اور بات ڈیورس پہ چلی گئی. اکثر یہ جو طلاق کی شرح ہے، یہاں میں ایک بڑی تلخ حقیقت کی طرف آپ کا اشارہ ضرور کروں گا، بلکہ یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، غور کریں. یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ایک تو ہم سب عالم ہیں. مثلا ہمیں جماعتیں بنانے کا بڑا شوق ہے، فرقے بنانے کا بڑا شوق ہے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتے ہیں. ہمیں نمایاں خود نمائی کا بڑا شوق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں نے یہ آئیڈیا دیا تو میرا یہ آئیڈیا ہے. ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ ہم 5 میں تقسیم ہو گئے. 5 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. 10 یہاں پہ ہیں، 20 وہاں پہ ہیں، 40 وہاں پہ ہیں. 100 اس بندے کے پاس چیزیں ہیں، 100 اس کے پاس. وہ جو وحدت تھی، یونٹی، وہ ختم ہو گئی. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے فراری کیمپ ہیں نا، اس پہ ایسا مواد موجود ہے کہ جو انسان کو، میرے پاس زندگی میں بہت سارا ایسا مٹیریل ہے جس میں میں سکون سے سو سکتا ہوں، لیکن میں اس سونے پر جاگنے کو پریفر کرتا ہوں جو حقیقتوں کے ساتھ جاگنا ہو. میں انسان کی سرشت میں شامل اس چیز کو سمجھتا ہوں. میں اس لیے حقیقتوں کے ساتھ جاگنے کو ترجیح دیتا ہوں ان خوابوں پر جو حقیقت سے دور لے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، نتیجہ بھی نکالیں کہ میں نے آج آپ کو کیا کہا ہے، کیا کہنا چاہتا تھا. شاید آپ سمجھ جائیں. مفرور حیات مت بنیں، گریز مت کریں. اپنے ریسورسز کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق کوٹ کاٹا کریں. جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کام میں ہاتھ ڈالیں. جو سکل آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سیکھیں اور اس کو آخر تک لے کے جائیں. جو کام شروع کریں اس کو آخر تک لے کے جائیں. درمیان میں چھوڑ کے مفرور مت ہو جایا کریں. کبھی اس انہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس لایا گلی اس نال میں ٹر چلی، یعنی جس نے کوئی کہہ دیا اس کے پیچھے لگ پڑے. مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کی کیفیت. رولنگ سٹون گیدرز نو موس. تو آپ بجائے اس کے کہ کبھی یہاں کھودیں تیل نکالنے کے لیے کنواں، کبھی وہاں کھودیں، کبھی وہاں کھودیں، کبھی وہاں کھودیں، اور مجموعی طور پر آپ ایفرٹ زیادہ کریں لیکن تیل کسی کنویں سے نہ نکلے، تو ایک دفعہ تسلی کر کے ریسرچ کر لیں، پھر اس زمین میں کنواں کھودیں، تیل ضرور نکلے گا، ضرور نکلتا ہے تیل. تو کئی لوگ یہ سیکھنا شروع کیا، درمیان سے چھوڑ دیا، یہ سیکھنا شروع کیا، درمیان سے چھوڑ دیا، یہ سیکھنا شروع کیا، درمیان سے چھوڑ دیا، یہ اکاؤنٹ بنایا، درمیان سے چھوڑ دیا، ویٹ نہیں کیا، صبر نہیں کیا. اپنے سے ارد گرد پھیلی ہوئی حقیقتوں کو دیکھیں. اگر تو کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھی ایگزسٹ کرے گی. اگر وہ ابھی تک آپ کی زندگی میں ایگزسٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ اس مدار میں داخل نہیں ہوئے. وہ پلانٹ ابھی آپ کے پاس نہیں آیا، وہ لمحہ نہیں آیا. اس لیے کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کی زندگی میں وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ موجود ہے. تو جب ان کے پاس موجود ہے تو آپ کے پاس کیوں موجود نہیں ہوگی؟ یو شوڈ ویٹ فار دیٹ مومنٹ. ہم انتظار نہیں کرتے، ہم فوری طور پر گھبرا کر فرار حاصل کر لیتے ہیں. اور جب ہم مفرور ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی اپنے لائک مائنڈڈ فراری کیمپ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ چند لوگ مزید ایڈ اپ ہوتے ہیں، یوں ایک نیا گروہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ جتنے گروہ آج کل آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اکثر کہ جی فارورڈ بلاگ بن گیا ہے، وہ اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. کسی ایک کو کسی بات پہ تکلیف ہوئی، اس نے اختلاف کیا، 2-4 اور بندے بھی تھے جو چھپے ہوئے تھے پہلے، وہ 2 3 4 5 10 15 کرتے کرتے وہ ایک پاور بن جاتے ہیں. فرقے بھی اسی طرح ہی بنتے ہیں.
فرقے بھی اسی طرح بنتے ہیں. ہر انسان آپ دیکھ لیں بات ایک ہی ہے لیکن اس بات کو مختلف انداز میں کیا جا رہا ہے. یہی فیشن چلا پمفلٹ لکھنے پہ، ایک سے بڑھ کر ایک پمفلٹ لکھا گیا، ایک سے بڑھ کر ایک کتاب لکھی گئی، ایک سے بڑھ کر ایک انداز میں ترجمے اور تشریحیں ہو گئیں. تو پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، اختلاف کی حد تک تو یہ بڑی باعث رحمت ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہمیں اس میں ضد بنا دی گئی ہے چیزوں کی، جبکہ حقیقتاً ہم مفرور ہیں. مثلا یہ سب سے بڑا فرار ہے کہ آج کے دور کی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان مسائل کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم 1400-1500 سال پہلے کے مسائل ڈسکس کرنا شروع کر دیں. کیا زبردست فرار ہے. ایسا نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ، میرے ساتھ؟ آپ یہ دیکھا کریں کہ ہمیں کس معاملے میں الجھایا جا رہا ہے. نوجوانوں کا وقت برباد کرنے کے لیے انہیں کہاں سے کہاں مصروف کیا جا رہا ہے. یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اپنا رول برقرار رکھنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ خوابوں میں مبتلا رہیں، یا ان کو خواب دیے جاتے ہیں یا خوف دیا جاتا ہے. ایسی آرٹیفیشل فضا بنا دی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر ہی بس یا مطمئن ہو جاتے ہیں یا مدہوش ہو جاتے ہیں. نشہ بھی تو یہی کرتا ہے نا. یہ جو نشہ ہے، نشے میں پناہ لیتے ہیں لوگ، کیا کرتا ہے؟ حقیقت کی دنیا سے آپ نکلتے ہیں تھوڑی دیر، لا جی دم لا دے سوٹا تے جناب پہنچ جا کرے اور چڑھاؤ ایک دو پیگ اور مست ہو جاؤ اور بھول جاؤ سارا کچھ. لیکن جب وہ نشہ اترتا ہے سامنے پھر وہی حقیقت ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، غربت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، محتاجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. جس قسم کا ماحول ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی پاور کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق کام کرو. ہمارے ہاں گراؤنڈ ریالٹیز کا سامنا کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل دین سے گمراہ ہو رہی ہے جی، میں اکثر سنتا ہوں، برگشتہ ہو رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہو رہی ہے، چلے مان لیا ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ آئیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں. کہیں سے تو کام شروع ہوا ہے نا، کہیں سے تو واٹرنگ ہو رہی ہے نا، اس کو فیڈنگ ہو رہی ہے. تو ہم دراصل اپنا قصور نہیں مانتے. ہم سب بلیم گیم کے چکر میں رہتے ہیں. میں آپ پہ بلیم کر دوں، آپ میرے اوپر بلیم کر دیں، فلاں فلاں کو بلیم کر دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم سب ایک فراری کیمپ بن جائیں گے. یہ ہے فرار. میں امید کرتا ہوں آپ کے کوئی نہ کوئی ایک دو پوائنٹ آپ کو سمجھ آئی گئے ہوں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو مفرور ہونے سے بچائے. اللہ کریم میرے اور آپ کے اوپر ہماری اپنی ذات کے وہ حقائق منکشف کرے جس سے ہم عرفان نفس کے مراحل میں کامیابی سے آگے بڑھ جائیں.